अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। हम आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या वाकई ही हालत जंग में है और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का सामने आने वाला 25 सितंबर 2024 का ख़त इस बात की शनीद है कि जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस के आपसी इख्तलाफात अब वाकई ही बहरान की सी कैफियत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि 12 जुलाई के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उन 8 जजेस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया, उनके खिलाफ कोई महाज आराई ना की गई हो। और साथ ही बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने 7 रोज़ा इजलास के बाद मुसलसल दरख्वास्तें दायर कर रहा है। और आज हद ये हो गई, इतना हौसला मिल गया उस आला आईनी बॉडी को कि उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। वैसे मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ख़त था, जिसके हवाले से हमने काफ़ी तफसील से बात की, लेकिन उस वक्त ख़त मंजर आम पर नहीं आया था जिस वक्त हमने रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद ख़त मंजर आम पर भी आया। ख़त का पहला हिस्सा तो वही था, ख़त का आखिरी हिस्सा और ख़त के अंदर ज़ुबान की गई ज़ुबान जो इस्तेमाल की गई थी वो इतनी ऑफेंसिव है कि उसके हवाले से भी मैं आगे चल के बात करती हूँ। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि शायद कोई मुसालहत की कोशिश हो रही है। आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जजेस के दरमियान मुसालहत की कोई कोशिश कामयाब हो सकती है? हमने मुस्लिम लीग नून के बारे में सुना अक्सर, जो उनके मुखालिफिन सियासी जमातें हैं वो कहती हैं कि जब मुस्लिम लीग नून पावर में होती है तो गिरबान पकड़ती है और जब अपोजिशन में होती है तो पाँव पड़ती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये काम दोनों एक ही वक्त में हो रहे हैं। और कौन कर यानी ये जो 4 सफ़हात का काजी फैज़ ईसा साहब का ख़त है, उसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ जिस हद तक आगे बढ़कर ख़तरनाक ज़ुबान इस्तेमाल की है, जिस हद तक इल्ज़ामात आयद किए हैं, उसके बाद उसी ख़त में ये भी कहा गया है कि जस्टिस शाह, मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो आवाम की लिए इंसाफ देने का एक इदारा है, तो आवाम की खातिर वापस इन 3 रुकनी जजेस कमेटी में आके बैठ जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सबूत दे रहे हैं कि जब अपने मारते हैं तो मार के साए में ही फेंकते तो एग्जैक्टली दूसरी जानिब फिर साथ वो ये भी कह रहे हैं, अब जो आप जिस जानिब इशारा कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में ये चहमगोइयाँ हैं और जो इतलात हैं वो ये हैं नाजरीन के अब बाकायदा तौर पर मसालत के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और उस हवाले से जिस जज के फैसले पर, यानी कि 12 जुलाई के फैसले पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सिग्नेचर किए थे, अपना कोई फैसला नहीं लिखा था, उस जज को एक मरतबा फिर मैदान में उतारा गया है, मसालत करने की कोशिश की जा रही है। अगेन वसीम जस्टिस जमाल मंदोखेल का नाम लिए बगैर तो ये इतलात ज़रूर है, मगर जहाँ जिस कदर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये ज़ुबान इस्तेमाल की है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि जब ये 4 सफ़ात के ख़त हम बार बार पढ़ते हैं तो हर बार इसमें से मज़ीद कुछ ऐसा निकलता है जिससे इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि एक चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस के बारे में इस कदर भी सख्त लिख सकता है, इस कदर भी संगीन इल्ज़ामात लगा सकता है। और सिर्फ वजह क्या है? वजह यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खो चुके हैं। कहीं ताना है, कहीं गाली है, कहीं इल्ज़ामात हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा तो कुछ नहीं है। अब अगर जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये 4 सफ़हात का ख़त पढ़ा होगा, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये 4 सफ़हात का ख़त पढ़ा होगा, तो आप क्या समझती हैं पहला तासुर उनका क्या होगा? भले जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी एक शख्सियत ऐसी है जो हमने ऑब्जर्व किया कि वो खुद को बड़ा कंपोज्ड रखते हैं, मगर मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, वो अक्सर हमने कमरा अदालत नंबर 1 में भी देखा कि जब कोई बात उन्हें इरिटेट करती है तो वो यूं अपना सर जो है वो अपने हाथ जो है वो अपने सर पे रख देते हैं और बड़ी ही नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। तो यही सिचुएशन तब होगी। मगर जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्हें गुस्सा आता है, उसका वो इजहार भी करते हैं जब गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह के इल्ज़ामात हो। हमने ये भी देखा था, आपको याद होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस फुल कोर्ट की समाअत में माजी के जो चीफ जस्टिस साहिबान थे, उनके खिलाफ क्या किया, कुछ इल्ज़ामात लगाए, तो वहीं पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन्हें टोका
اور بڑے ہی سخت الفاظ میں یہ کہا کہ جن کے بارے میں الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ یہاں پر جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہیں، لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ماضی کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے خلاف الزامات لگائے جائیں۔ تو یہ جسٹس منیب اختر کی ذات کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو اب اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس خبر نہیں ہے، ناظرین کو ہم پہلے بتا دیں، مطلب میری یہ ذاتی رائے ہے، میں جسٹس منیب اختر کا خط دیکھ رہا ہوں، جوابی خط دیکھ رہا ہوں، اور وہ خط شاید پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ وہ جس قدر سخت انداز میں اس کا رپلائی کریں گے، پہلی بات۔ دوسری، جسٹس منصور علی شاہ بھی اس خط کا جواب دیں گے، لیکن کیا یہ دونوں ججز الگ الگ اس خط کا جواب دیں گے، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کولیکٹیولی کوئی چارج شیٹ سامنے آ گئی؟ تو جس قدر صورتحال سنگین ہے، جس قدر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، جس قدر اس طرح کے خطوط سامنے آ رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگریسو ہو کر اپنے ساتھی ججز کو دھکیل رہے ہیں اس جانب، اور ابھی تک ایک ان ججز کو کریڈٹ دینا چاہیے، ان 8 ججز کو، کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ہم نے ایک بات دیکھی، یہ غیر ضروری غیر نصابی سرگرمیوں میں نہیں پڑے، غیر ضروری طور پر ایکٹیو نہیں ہوئے، انہوں نے خود کو متنازع ہونے سے ابھی تک بچا رکھا ہے، وہ ابھی تک کہیں نہ کہیں وہ جو احتیاط، وہ جو شائستگی، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، وہ آج بھی ایک چیز پر سٹک ہیں، اور وہ ہے ان کا 12 جولائی کا فیصلہ، جس پر وہ ڈٹے ہوئے بھی ہیں، مگر پھر آپ ایک طرف انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتظامی سطح پر ٹیز کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو استعمال کر کے ان ججز کو مزید اشتعال دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آتے ہیں کہ جس قدر الیکشن کمیشن اب سخت زبان استعمال کر رہا ہے، تو میں اب دونوں پاسبلٹیز دیکھ رہا ہوں، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، الگ الگ خط، صورتحال انتہائی سنگین، یا پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہیں ایسا ہی نہ ہو، میں یہ 1997 والی صورتحال بار بار بلا وجہ کے نہیں کہتا، کہیں پھر کولیکٹیولی سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف رسپانس آیا، اور جس دن وہ رسپانس آیا تو وہ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر 25 اکتوبر کو بھی جا رہے ہیں نا، تو وہ اگر آج یا کل آ جاتا ہے تو پھر یہ مجھے 30 دن بھی خاصے مشکل لگے ہیں قاضی کے۔ وسیم دیکھیے، اب رہ گئے ہیں 29 ڈیز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے میں، اور ہمیں شاید اس بات پہ کوئی اب ابہام رہا ہی نہیں ہے کہ 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، مگر ان آخری دنوں کے اندر یہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی ترمیم کے لیے جو ہوم ورک کرنے کے لیے دیا گیا ہے نا، وہ لازمی کریں گے، اور پیر کو اسی ضمن میں 63 کی سماعت بھی ہے۔ وسیم نے بات کی کہ یہ ججز ابھی تک کچھ ریاکٹ نہیں کیے، اور 12 جولائی کے فیصلے کے بعد انہوں نے کوئی غیر ضروری طور پر ایکٹیویٹی نہیں دکھائی، لیکن جب کم ظرفوں سے سامنا ہو تو انسان کو شاید کچھ نہ کچھ کہنا ضرور پڑتا ہے، کیونکہ اپنے دامن پر زیادہ کیچڑ نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ خیر، لیکن ایک بات ہم کیٹیگوریکلی، وہ کیونکہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بھی وہ بات ہونی ہے، آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، یہ 8 ججز اپنے 12 جولائی کے سٹانس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان 8 میں سے ایک جج بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ وہ تو آپ اس وقت شکر کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 14 ججز پر مشتمل تھی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ علیل تھیں، آپ کو فل کورٹ 13 ججز پر بنانا پڑا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، یہ ججز 8 نہیں، میں جو مزید غالباً 25 جون کو 3 ججز نے حلف اٹھایا تھا، وہ تینوں ججز ان 8 ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جس کولیکٹیو رسپانس کی میں بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی، تو جس کولیکٹیو رسپانس کی میں بات کر رہا ہوں، 2/3 اکثریت وفاقی حکومت کے پاس سپریم کو پارلیمان میں نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ کے پاس 2/3 اکثریت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے۔ خیر، جو بھی مستقبل کا چیف جسٹس ہوتا ہے اس کے ساتھ سپورٹ وسیم ہوا کرتی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آخری دنوں میں بھی اسی قسم کی نہیں، سپورٹ لیکن ہم تھی۔ نے ایک چیز دیکھی تھی، جسٹس عمر عطا بندیال، آخری دن تک انہوں نے اچھا برا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ہم خیال جس قدر انہوں نے سپریم کورٹ چلائی، آخری دنوں میں کمپرومائز ہو گئے، مگر آخری دن تک انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کیا۔ آپ نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ وہ اس حد تک نہیں گئے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف جو زبان استعمال کرتے تھے ان کے سامنے، انہوں نے بھی شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، لیکن میجورٹی انہی کے ساتھ رہی تھی۔ ہاں، یہ پھر ہم نے دیکھا کہ جس روز وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اگلے دن ہم نے کچھ 2-3 چہرے ایسے دیکھے کہ جو ایک دن پہلے جسٹس بندیال کے ساتھ تھے، وہ اگلے دن بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو ہم فصلی بٹیرے کہتے ہیں۔ خیر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گزشتہ روز ہم نے خط کے مندرجات آپ کے سامنے رکھے تھے، جو کہ انہوں نے
کچھ مخصوص لوگوں کو جاری کیے تھے اور ان مخصوص لوگوں نے بھی باری باری کر کے اس خط کو سامنے لایا. مین ٹارگٹ جسٹس منیب اختر تھے. جسٹس منیب اختر کے ٹارگٹ کے بعد جو اگلی چیز تھی اس کے اندر وہ تھی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اچیومنٹس کا ذکر. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے جو میرے اوپر فضول الزامات لگائے, ایبزرڈ ایلیگیشنز جو آپ نے لگائی کہ میں نے چیری پکنگ کی اور میں نے ان ڈیموکریٹک ڈسپلے کیا ون مین شو کا. حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے اندر ان الفاظ کو استعمال نہیں کیا گیا تھا, بہت محتاط الفاظ استعمال کیے گئے تھے. لیکن چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ظاہر ہے دوست ہے, ان کے پرانے الفاظ کو خود ہی مطلب جانتے ہیں اور جب انسان کے دل میں کھوٹ ہو تو وہ جلدی سمجھ جاتا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر جو آپ کے جو ٹائرسم کلیشیز ہیں وہ جو حقائق ہے ان سے مطابقت نہیں رکھتے, یعنی جو آپ نے یہ تمام تر سچویشن کریٹ کی ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے میرے خلاف جو میرا کوئی کام تو نہیں تھا, نہ ہی میری خواہش تھی. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اپنی جو تمام تر اچیومنٹس ہیں ان کو بتانے کا, لیکن کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے اپنے غلط بیانیے سے, جھوٹے بیانیے سے, فالس نیریٹو, تو پھر میں مجبور ہوں کہ میں حقائق سامنے رکھوں. پھر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنی 25 اچیومنٹس گنواتے ہیں وسیم, اور ان 25 اچیومنٹس کے اندر وہ تمام تر باتیں کسی بھی چیف جسٹس کے فرائض ہوا کرتے ہیں. اگر ماضی کے چیف جسٹس نے بھی جاتے جاتے اپنے کسی ساتھی جج کو اس طرح کا خود پسندی میں احسان جتا کے خط لکھا ہوتا تو شاید وہ 30 سے 35 اچیومنٹس ہوتی. میرا ایک سوال ہے, ہاں, ان 25 اچیومنٹس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے 2 مور آزاد کروائے تھے؟ نہیں لکھا. اور یہ لکھا ہے کہ میں نے 40 گاڑیوں کی پارکنگ ججز بلاک میں دی تھی. یہ بھی نہیں لکھا کہ میں نے 27 ہو گئے. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ جو کیا تھی بلٹ پروف گاڑی تھی سپریم کورٹ کی وہ واپس کر کے, نہیں میں نے ایک برانڈ کی واپس کر دی, دوسرے کی میں نے BMW لے لی. یہ نہیں لکھا انہوں نے, مگر جو 25 لکھی ہیں انہوں نے اس میں اپنی جو اچیومنٹس جو کہ اصل میں ان کے فرائض ہیں اس کے اندر وہ شروع کرتے ہیں ٹانٹ کرنے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے چیف جسٹس گروہ بندی کر کے سپریم کورٹ کو کیپچر کر کے چلا کرتے تھے. میں تو سپریم کورٹ میں جمہوریت لے کے آیا ہوں, کسی بھی بات کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے ایک شخص جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے جوڈیشل سائڈ پر اپنی میجورٹی کھو چکا ہو, اقلیت میں جا چکا ہو, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ انتظامی سائڈ پر بھی اپنی میجورٹی کھو دے, اقلیت میں چلا جائے اور خواب اس کے ہوں ایکسٹینشن کے, تو پھر وہ وفاقی حکومت کی سہولت کاری سے اس طرح کی کوششیں کرے, آرڈیننس لائے, اور وہ آرڈیننس جن کے بارے میں وہ کہا کرتا تھا کہ یہ پارلیمان کی توہین ہے, تو پھر وہ آرڈیننس لائے, اس پہ عمل درآمد کرے. تو یہ جو سارے اقدامات کرنے پڑے ہیں تو یہ جسٹس منصور علی شاہ اور 8 ججز کی جانب سے کرنے پڑے ہیں. اگر میں قاضی فیض عیسیٰ کی جگہ ہوتا تو وہ تو بالکل درست کہہ رہے ہیں, وہ تو اپنے رونے رو رہے ہیں. یہ اچیومنٹس ان کے رونے. اوکے, اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پہلے اس سے پہلے خط کے پہلے حصے میں آرڈیننس کے حوالے سے, کیونکہ ہم گزشتہ روز بڑے ہم کیوریس تھے نا, ہمیں بڑا جستجو ہو رہی تھی کہ ہمیں پتہ چلے خط کے اندر آرڈیننس کے حوالے سے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں, خط کے اندر فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے کیا. ویسے یہ جو 25 اچیومنٹس ہیں نا, یہ اگین ہمارے بھی جو کمرہ عدالت نمبر 1 کے کیسز ہیں زیر التوا معاملات بڑھتے جا رہے ہیں, تو میں یہ فی الحال ریکویسٹ آپ سے بھی کروں گا اور ناظرین سے بھی, اسے ہم تھوڑا پینڈنگ کر رکھ لیتے ہیں کسی اور دن, کیونکہ یہ 25 کی 25 ویسے ہی ڈسکس ہونے والی ہیں جیسے گزشتہ روز ہم نے 11 وجوہات ایک ایک کر کے ڈسکس کیا تھا. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں. جسٹس منصور علی شاہ نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ, بلکہ وہ مطالبہ تھا اور وہ بڑا ڈیموکریٹک مطالبہ تھا کہ فل کورٹ اجلاس بلائیں. قاضی فیض عیسیٰ کے ان 4 صفحات کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس میں کہیں فل کورٹ کا تذکرہ ہے؟ آپ نے مجھے روک دیا ہے وہ 25 اچیومنٹ ڈسکس کرنے سے, لیکن چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنی اچیومنٹس کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے 4 سال بعد فل کورٹ میٹنگ بلائی تھی. موجودہ لمحوں نہیں, اب وہ بات نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے بلا لی نا, بس 4 سال تک کسی نے نہیں بلائی, انہوں نے بلا لی. اور پھر آخر میں وہ جسٹس منصور علی شاہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے خط کے اندر اشارہ کیا آئینی بحران کی جانب, کنسٹیٹیوشنل کرائسس کی جانب, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جج کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ ملک کے اندر پولیٹیکل, فائنینشیل یا اکنامک انسٹیبلٹی کی بات کرے. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے اس کامنٹ کے پیچھے چھپا مقصد کیا تھا, براہ کرم بتائیے. اور اس کے بعد آخر میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس تمام تر عزت افزائی کے بعد, اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو آرڈیننس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بطور سپریم کورٹ جج, اور نہ ہی اس کامنٹ کو پورے سارے ججز کے درمیان سرکولیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ غلط اقدام ہے. میری جو خواہش تھی, جو جسٹس منیب اختر سے میرے پرسنل معاملات تھے, جسٹس منیب اختر آئینی ترامیم کے لیے میں جو وفاقی حکومت کی سہولت کاری کر رہا تھا اس میں میرے آڑے آ رہے تھے. پھر میں نے خواہش کا اظہار کیا, وفاقی حکومت نے ایک آرڈیننس لائی, میں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا, تو پھر
آپ میرے تو ماضی کے دوست ہیں اور تو آپ آپ کو پھر کیا جب ان کے ضرورت اوپر تھی؟ سوالات اٹھائیں گے تو یہ گلے بھی ہیں. سب سے اچھا گلا پہلے پیراگراف کے اندر ہے، جب انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے خط لکھ دیا، آپ چند قدم چل کے میرے چیمبر میں آ کے مجھ لیکن سے میں نے بھی بات کر پھر آپ لیتے. کو جوابی خط لکھا، میں ابھی چل کے آپ کے چیمبر میں نہیں گیا. ہاں جی، تو اور اب اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ذرا خط سے الیکشن تھوڑا کمیشن کی سے طرف باہر آ نکلیں. جائیں. الیکشن ایگزیکٹلی کمیشن سے میں باہر. بھی اسی طرف شفٹ ہونا چاہی تھی، لیکن یہ سارے معاملات آپس میں لنک اس لیے ہیں کیونکہ موجودہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے 12 جولائی کے بعد، اور یہ 12 جولائی ہی کے بعد کی لڑائی ہے، تو اس سب کا تعلق الیکشن کمیشن کے ساتھ براہ راست ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان وسیم 7 دن اجلاس کرتا رہا. ان 7 دنوں میں ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ کے اندر 14 سپتمبر کی وضاحت ڈالیں، نظر ثانی دوبارہ لے کے جائیں، ایڈیشنل ڈاکومنٹس ڈالیں، الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیں، اسپیکر کے خط کا حوالہ دیں. اچانک ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ڈپٹی رجسٹرار اور رجسٹرار سے سوال مانگنے اور جواب آنے کے بعد بڑا حوصلہ ملا، اور انہوں نے درخواستوں کے جو ہے وہ پورا ایک لائن لگا دی، روز درخواست آ رہی ہے. اچھا میں اس جانے بات ہوں، لیکن آپ کو بھی یاد ہے کہ ہم نے دیکھا 12 جولائی کے بعد یہ جو 8 ججز ہیں نا، یہ زیر بحث ہیں. روزانہ ان سے متعلق کوئی خبر آتی ہے، روزانہ انہیں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو آج کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کچھ نظر ثانی درخواست میں کچھ اضافی انہوں نے چیزیں داخل کرائی ہیں دفتر میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی فائل کے ساتھ، اس کی جانب میں آتا ہوں. وہ بھی انہی الزامات کے اوپر مبنی ہیں جو کسی پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کا رہنما بیٹھ کر کہتا ہے، یا جو مسلم لیگ نون کے حامی یا پرو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے صحافی دوست ہیں، وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی وہی سب کچھ ڈرافٹ کر کے جو کچھ پٹیشن میں لے کے ڈپٹی آیا. رجسٹرار کے اس لیٹر میں تھا، پھر جو رجسٹرار سے چیف جسٹس نے سوال پوچھے، وہ سب بھی شامل ہے اس کے اندر. ایگزیکٹلی. اب ہوا کیا آپ دیکھیے کہ کبھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 8 ججز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وفاقی حکومت آ کر پریس کانفرنس کر کے ان 8 ججز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈاکیوں کے ذریعے مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر آ کر پیغام رسانی کا عمل کرتی ہے، اور کبھی پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز ہی بیٹھ کر غالباً اگست کے پہلے ہفتے میں ان ججز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں مکمل طور پر کود پڑا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس صدمے سے تھوڑا سا باہر نکلا ہے. وہ جو رول 94 کالعدم قرار دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 ججز نے، اور اس تفصیلی فیصلے میں پھر جس روز شام کو وہ جو آہو بکا چیخو پکار، تو مجھے اس دن ڈر تھا کہ کہیں سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ کوئی انتہائی اقدام ہی نہ لے لیں. تو اب وہ اس سکتے سے باہر نکلے، اور پھر کہیں سے انہیں ہلہ شیری بھی دی گئی ہے، اور اب وہ بڑھ چڑھ کر، میں ذرا کوئکلی وہ اس کے نکات پڑھ لیتا ہوں. گزشتہ 3 روز کے درمیان کیا ہوا کہ جو الیکشن کمیشن ناظرین جس کا کام تھا انتخابات کروانا، سیاسی جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آئین نے جو انہیں ذمہ داری دی تھی اس سے وہ باہر نکل کر اب کیا کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کے، یہ 8 ججز کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 13 ججز کا فیصلہ ہے، یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے. اسے 8 ججز کا فیصلہ نہیں کہا جائے گا، اسے قانون کی زبان میں فل کورٹ کا فیصلہ، آرڈر آف دا ڈے کے حساب سے یہ 13 ججز کا فیصلہ ہے. اس پر قاضی فائز عیسیٰ کے بھی دستخط ہے. وہ فیصلہ نہیں مان رہا، اور گزشتہ روز انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ایک اور وضاحت طلب کر لی. گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ حضور وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم آ چکی ہیں، اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم پارلیمان کو مانیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو مانیں. یہاں پر ایک سیدھا سا جواب ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی 14 سپتمبر کی وضاحت آ چکی تھی، اور اس وضاحت کے اندر کلیئرلی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے 12 جولائی کو، الیکشن ایکٹ آتا ہے، اس کے اندر نہیں درج، میں اپنے اس سے بتا رہی ہوں، الیکشن ایکٹ آتا ہے 9 اگست کو. سپریم کورٹ اپنے 14 سپتمبر کی وضاحت میں لکھ چکا کہ جو یہ تمام تر معاملہ تھا، یعنی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے پارٹی وابستگی جمع کرائی، پی ٹی آئی نے کنفرمیشن دے دی، الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرنا تھا، یہ تمام تر عمل جولائی کے اندر 6 اگست تک ہو گیا. ہم ڈسکس کرتے رہے اس معاملے کو. تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 2 ججز کا اختلافی نوٹ تھا، اس کے بعد اصل میں ہوا پکڑی اس تمام تر معاملے نے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کہہ چکا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، فیصلہ آ گیا، فیصلے کے وقت پر کوئی ترمیم نہیں تھی، 12 جولائی کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، دیکھیے اگر فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوتا، الیکشن کمیشن میں بدنیتی نہ ہوتی، تو کیا ہوتا کہ جو 14 ستمبر کی وضاحت تھی، اور اس کے بعد پھر جو تفصیلی فیصلہ 70 صفحات کا آیا، اور اس میں اس وضاحت کو بھی شامل کیا گیا، اور ہر پیراگراف کو بڑے مدلل اور بڑی تفصیلی انداز میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سمجھایا گیا، تو ضرورت بالکل نہیں تھی. صرف ٹائم بائنگ ٹیکٹس تھے. گزشتہ روز انہوں نے کیا کیا، ناظرین انہوں نے وضاحت مانگی کہ ہم الیکشن ایکٹ کے ساتھ کھڑے ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے ساتھ. آج پھر انہوں نے کیا کیا،
میں نے اس لیے کہا تھا کہ گزشتہ روز کی جو وضاحت ہے وہ فل ٹاس ہے. آج انہوں نے ایک اور نو بال بھی کرا دی ہے. جو فل ٹاس کے اوپر نو بال ہے تو اگلی فری ہٹ ہے. اب یہ 8 ججز کے اوپر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسے اسٹیڈیم سے باہر پھینکتے ہیں یا اسے ویل لیفٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. آج انہوں نے یہ کیا کہ 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا ہے. اچھا. اور انہوں نے اس میں کہا کہ جی نظر ثانی دائر کیا 14 ستمبر کی وضاحت کے خلاف, اور اس پہ کہا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف ہم نے وضاحت مانگی تھی 25 جولائی کو, اور آپ نے 14 ستمبر کو ہمیں وضاحت دی ہے, لہٰذا یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کبھی کوئی نوٹس جاری کیا. تحریک انصاف کی جو دستاویزات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کے اوپر جواب بھی نہیں مانگا گیا, جو پی ٹی آئی نے پیرا وائز جواب دیا تھا. ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے تحریک انصاف سے دستاویزات پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب نہیں کیا, لہٰذا اب پارلیمنٹ نے بھی قانون سازی کر لی ہے, آپ اپنے 14 ستمبر کی جو وضاحت ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. یعنی گزشتہ روز بھی براہ راست 8 ججز کے چیمبر میں درخواست دائر کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں, مطلب اگر میں غلط ہوں تو اس میں میری تصحیح کیجیے گا, کہ جب وضاحت کی درخواست ہے وہ تو براہ راست مخصوص نشستوں کے 12 جولائی کے اس مختصر حکم نامے پر جو کہ آرڈر آف دا ڈے تھا جس پہ 13 ججز کے دستخط تھے, اس کے پیراگراف نمبر 10 کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ درخواستیں ججز کے چیمبر میں جائیں گی, 8 ججز کے چیمبر میں. سماعت کی ضرورت نہیں تھی, یہ نقطہ تو چیف جسٹس اب گزشتہ روز جو اضافی وضاحت مانگی گئی ہے اور آج اس وضاحت کے اوپر نظر ثانی کی جو درخواست ہے, اس میں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ براہ راست قانون کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ کے ہی 12 جولائی کے فیصلے کے مطابق یہ ججز 8 ججز کے چیمبر میں جانی چاہیے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب رجسٹرار کے ہاتھوں اس قسم کی جو درخواستیں ہیں انہیں روک رہے ہیں, ججز کے چیمبر تک نہیں پہنچنے دے رہے, اور اس سارے معاملے میں اب وہ ایک قدم مزید بھی آگے بڑھ چکے ہیں. کوئکلی میں اب دوسری آپ کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کے روز اقدام کیا ہے وہ کر کے پھر میں آپ کا اس کے اوپر اوپینین لیتا ہوں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آلریڈی نظر ثانی درخواست دائر کر رکھی تھی. آج ناظرین اس نظر ثانی درخواست میں انہوں نے کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں, اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ ہے اسے مفروضوں پر مبنی قرار دیا ہے. کہا ہے الیکشن کمیشن نے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہماری استدعا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف حکم امتناع جاری کیا جائے جب تک آپ ریویو اسے کیا کہتے ہیں اسے ڈیسائیڈ نہیں کرتے. پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ ذرا ان نکات پر غور کیجئے گا, اور پھر ناظرین آپ بھی غور کیجئے گا اور تھوڑا سا اپنے حافظے پر زور دیجئے گا. یہ الفاظ آپ کو پہلے بھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے زبانوں سے بھی سننے کو ملے ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو 12 جولائی کو ہمیں احکامات دیے تھے تفصیلی فیصلے میں اس سے انحراف کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے اپنے 12 جولائی کے فیصلے میں 41 ارکان کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا, تفصیلی فیصلے میں تحریک انصاف تک محدود کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے. سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا. مزید وہ کہتے ہیں کہ آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے لیے بیان حلفی جمع کرائے تھے. عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا. بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹس درست بھی مان لیں تو پاکستان تحریک انصاف کی اراکین کی تعداد 39 بنتی ہے. امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈکلریشن بھی جمع نہیں کرائے گئے تھے. پھر آتے ہیں اصل مدعے کے اوپر کہ رول 94 انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہے. تحریک انصاف نے ججز چیمبر میں جو دستاویزات جمع کرائیں وہ کبھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کی گئیں. تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے لیے ریلیف نہیں دیا جا سکتا کیونکہ تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے لیے حق کا دعویٰ دائر نہیں کیا. مجھے کوئکلی بتا دیجئے جو نکات تھے, کیا یہ ان 2 ججز نے اپنی ڈیٹیل فائنڈنگز میں نہیں لکھی؟ کیا حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں روز پریس کانفرنس کر کے یہ چیزیں نہیں بتاتی؟ کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈاکیے ہیں وہ روز آ کر یہ باتیں نہیں کرتے؟ تو یہی باتیں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اضافی صورت میں بھی جمع کروا دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وسیم, اس سب سے پہلے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے اپنے 2 ممبران, جو کہ ایک کا تعلق بلوچستان سے ایک کا کے پی سے, انہوں نے بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے پر مخالفت کی تھی. اور اس سے پہلے جو سندھ سے الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں انہوں نے پہلے ہی مخصوص نشستوں سے متعلق یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی تو یہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی نہیں مل سکتی. اس پوری سچویشن کے اندر بظاہر سکندر سلطان راجہ اور ان کے
کہ پنجاب کے جو واحد ایک ممبر ہے یہ دونوں سیم پیج پر ہے اور الیکشن کمیشن یہ تمام تر جو آپ کے سامنے رکھی وسیم نے چیزیں جو ہر چیز ہر لفظ خود پہ خود ہی ہنس رہا ہے کیونکہ ہر بات کا جواب سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے اندر موجود ہے. الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے کہ یہ ہمت اور یہ تھپکی جہاں سے مل رہی ہے اس سے ہمیں یاد آتی ہے, ویسے تو ہم اس کے بارے میں نہیں بات کرتے, لیکن کمشنر راولپنڈی کی وہ پریس کانفرنس جو کہ 17 فروری کو ہوئی تھی انتخابات کے فوری بعد, اور اس پریس کانفرنس کے تاثر کو تقویت ضرور ملتی ہے کہ یہ تمام تر لوگ ان انتخابات کو مینج کرنے کے معاملے پر ایک پیج پر تھے. موجودہ حکومت, چیف جسٹس, چیف الیکشن کمشنر, سب کے کردار چاہے 8 ماہ بعد لیکن کھل کے سامنے ضرور آ گئے. اب الیکشن کمیشن کی یہ درخواست آ گئی ہے, دیکھنا ہے کیا 8 ججز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ان درخواستوں کو مقرر کر کے سننے پر اکتفا کریں گے یا پھر چیمبر سے ہی اپنی وضاحت دوبارہ دیں گے. ایک چیز ہے, دیکھیے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ جو 8 ججز ہیں یہ بلا وجہ خود کو کسی تنازع میں نہیں ڈال رہے, یہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح فرنٹ فٹ پر آ کر نہیں کھیل رہے, یہ ابھی بھی آئین اور قانون کے اوپر اکتفا کیے ہوئے ہیں اور یہ اپنے 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر کھڑے ہیں. انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ 14 ستمبر کو کیا اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد تفصیلی فیصلے کے 70 جو صفحات اور 122 پیراگراف تھے اس میں کیا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کی تھپکی کے اوپر یہ سارے اقدامات تو کر رہا ہے, مگر یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ یہ 8 ججز اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. ادروائز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیٹھے ان تمام لوگوں کے لیے بڑے ہی سیریس کانسیکوینسز دیکھ رہا ہوں. اب دیکھنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آخری دن ہے. سپریم کورٹ میں جو حالات ہیں وہ کسی جنگ کی ہی سے حالت سے تشبیہ دے رہے ہیں, اور اب دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.